बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तिग़ासे के हवाले से गुफ्तगू जारी है। एक इस्तिग़ासे में इतराज़ ये किया जाता है कि इस्तिग़ासा जो होता है दर वाक़े जिसको आप बुला रहे हैं उसकी आप इबादत कर रहे हैं, यानी इस्तिग़ासे को दूसरे अल्फाज़ में शिर्क से जाना जाता है। ये शिर्क है। यहाँ पे हमने उस दिन बात की थी कि किताब है अत-तौहीद मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब की, तौहीद के नाम पे किताब है। उसकी शरह जो है जितने भी उलमा जो इनके हैं वहाबी जो मसलक के उलमा है जो इस फ़िक्र को तरवीज दे रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे इसकी शरह की है। उसमें कुछ मतालिब हैं। देखिए मैं एक पढ़ लूँ आज इससे, अल-क़ौलुल मुफ़ीद अला किताब अत-तौहीद इब्न उसैमिय्यह की किताब है। ये शरह ऐसी की देखें। इसमें जब उसने लिखा, इब्न अब्दुल वहाब ने ये लिखा है कि बाब मिना शिर्क अन यस्तगीसा बिगैरिल्लाह औ यदउ गैरल्लाह, ये शिर्क है कि अल्लाह ताला के अलावा किसी को पुकारें या उससे इस्तिग़ासा करें। इन्होंने कहा है कि इससे मुराद क्या है, इसने तौज़ीह दी है। इसने यह कि जिस आदमी को पुकार रहा है आया वो आपकी इस मुश्किल को हल करने में कुदरत रखता है या कुदरत तो नहीं रखता। इन्होंने कहा है कि अगर जनाब जिंदा आदमी है, मौजूद है, हाजिर है और कुदरत भी रखता है तो ये तो इस्तिग़ासा, ये तो शिर्क नहीं है, सरोस है। कुरान की मिसाल भी है। लेकिन एक ऐसे शख्स को आप पुकार रहे हैं जो एक तो मौजूद नहीं है, गायब है, या फौत हो गया है या जिंदा है, लेकिन उन चीज़ों के बारे में आपसे पुकार सकते हैं जो उसकी तवान और कुदरत से क्या है, मावरा और बालातार है, उसकी कुदरत में नहीं है। यूँ समझे आप जहाँ पे बैठे हुए किसी को कहें जनाब अली कि मेरे लिए जनाब अली पानी के इंतज़ाम नहीं है, असलन नहीं है, बिल्कुल ही आप पानी के इंतज़ाम करें, तो ये जनाब ऐसा तकादा करना क्या, ये शिर्क हो जाएगा। अब दलील के क्यों आप शिर्क किसे कहते हैं, उनका नुक्ता ये था। देखें उन्होंने कहा चूँकि ऐसा पुकारना क्या है जनाब अली लिअन्न दुआ मिनल इबादत, चूँकि ये पुकार रहे हैं यदु गैर जो अल्लाह ताला के अलावा किसी को पुकारते, ये पुकारना क्या है, इबादत एक किस्म की। और खुदावंद करीम ने क्या फरमाया कि उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, जो मेरी इबादत से इस्तकबार करते हैं। तो यहाँ पे इबादत से क्या मुराद है, कोई पुकार नहीं है, पर इसका मतलब ये पुकारने की एक किस्म की क्या है, इबादत है, एक ये मतलब है। इसी तरीके से आप आ जाएं, इनकी जो है इब्न बिन बाज जो है इनके मौजूदा उलमा में से थे, वहाबियों में से जो मुफ्ती भी थे, उनकी वेबसाइट है बिन बाज जो है .org, फतवा नंबर 117/11 है, सही है, 11,711 नंबर फतवा है। उसका हेडिंग क्या है, हुक्म तवस्सुल वल इस्तिग़ासा बिल औलिया व सालिहीन। ये है कि अगर किसी नेक और पास इंसान से आप तवस्सुल करते हैं, इस्तिग़ासा करते हैं, इसका क्या हुक्म है। तो ये लिखते हैं, वे फतवा दे के हैं कि अगर कोई जिंदा है उसे तवस्सुल करना जायज़ है, लेकिन अम्मा सवालुल अमवात वल इस्तिग़ासा बिल अमवात, अगर एक आदमी मर चुका है उससे सवाल करते हैं, फौत हो चुका है उससे इस्तिग़ासा करते हैं या नाज़र करते हैं अमवात के लिए, फ़शिरकुन अकबर, ये बहुत बड़ा शिर्क है। क्यों, हाज़ा इबादत गैरिल्लाह, ये गैरुल्लाह की इबादत है। बस गैरुल्लाह की इबादत के क्या मिस्दाक है, किसी को पुकारना, किसी से इस्तिग़ासा करना, दुनिया से जा चुका है। या बाद जगह क्या ताबीर थी कि ये ताबीर थी कि अगर आप उसको पुकारते हैं जिसमें कुदरत नहीं रखता तो ये क्या है जनाब, ये किस्म, ये क्या है जनाब अली, शिर्क है, ये इबादत है। इसी तरह हमारे पाकिस्तान के मारूफ शख्सियत कुरान की बुनियादी सनह मौलाना मौदूदी साहब की किताब है, इससे हमने पहले भी गुफ्तगू की थी। उन्होंने जनाब अली यहाँ पे गुफ्तगू की है कि इबादत किससे कहते हैं। इबादत की मुख्तलिफ तशरीह करने के बाद इबादत का एक माना क्या लिया गया है, इसका परस्तिश के माने में। वो लिखते हैं कि कुरान की रूह से इबादत बेमान परस्तिश में दो चीज़ें शामिल हैं। इबादत का एक माना इताअत किया गया था बंदे की, एक इबादत का माना क्या, परस्तिश में। इसमें दो चीज़ें शामिल, एक ये है कि किसी के लिए सजदा, रुकू और 10 बस क़याम और तवाफ़ और आस्ताना बूसी और नज़र, नियाज़, कुर्बानी वगैरह के वो मरासिम किए जाएँ जो बिलअमूम परस्ती की गरज से अदा किए जाते हैं, कतई नज़र इसके कि उसे मुस्तकिल बेज़ात माबूद समझा जाए
یا بڑے معبود کے یہاں تقرب و سفارت کا ذریعہ سمجھ کے ایسے کیا جائے، یا بڑے معبود کے محتاط خدائی کے نظام شریک سمجھتے ہوئے یہ حرکت کی جائے۔ اب یہ تمام اعمال جتنے بھی ہیں یہ کیا ہیں؟ پرستش میں آتے ہیں، عبادت میں آتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کسی کے سامنے انتہائی خضوع کرنا، خشوع کرنا، جھکنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، یہ کیا سب عبادت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی کو عالم اسباب پر ذی اقتدار خیال کر کے اپنی حاجتوں میں سے اس سے دعا مانگی جائے۔ استغاثے میں آپ یہ کرتے ہیں بھئی آپ جب کسی کو پکار رہے ہیں، کسی آپ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ مدد کر سکتے ہیں جبکہ وہ کس حیات برزخی میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ ذی اقتدار سمجھتے ہیں، وہ صاحب قدرت ہیں عالم اسباب پر۔ جیسے کہ ہم نے مثال بھی تھی، بھوکے لوگ تھے، انہوں نے کہا کافی دنوں سے ہمیں کھانا نہیں ملا، پہنچے حضرت کی بارگاہ میں، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اسباب جو ہے ان کو قدرت حاصل اسباب پر۔ آپ کے لیے کھانے کا انتظام ایک یہ ہے، دعا تیسرا یہ بھی انتظام کر سکتے ہیں۔ اپنی تکلیفوں اور مصیبتوں میں اس کو مدد کے لیے پکارا جائے، استغاثہ یہی تو ہوتا ہے، اور خطرات اور نقصان سے بچنے کے لیے اس سے پناہ مانگی جائے۔ یہ دونوں قسم کے فعل قرآن کی روح سے یکساں پرستش کی تعریف میں آتے ہیں۔ بس پرستش کی تعریف میں کیا فرمایا انہوں نے؟ اولاً تو وہ اعمال انجام دینا جو جناب علی غالباً جو ہے پرستش کے عنوان سے ہوتے ہیں، خود و خشوع ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ انہیں صاحب اقتدار سمجھتے ہیں، لہذا تبھی آپ اس کے لیے مشکلات کے رفع کے لیے، حاجت روائی کے لیے اسے پکارتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کیا جناب علی، یہ عبادت ہے، اور عبادت تو اصل قرآن تعلیم کا فلسفہ کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو نہ کریں۔ یہ ایک نکتہ تھا، مہم تھا، جس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے آیا عبادت جو ہے فقط نہایت تواضع کو کہا جاتا ہے، فروتنی کو کہا جاتا ہے، کسی کے سامنے سجدے کرنے کو کہا جاتا ہے، کسی کے لیے 10 بس قیام کرنے کو کہا جاتا ہے، کسی کے لیے رکوع کرنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ عبادت میں ایک نکتہ پوشیدہ ہے، اور اگر آپ یوں کہیں کہ ہر قسم کا جھکنا، ہر قسم کا رکوع کرنا، ہر قسم کا تواضع اور انکساری کرنا عبادت ہے، آپ مجھے بتائیں یہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے؟ غور کیجیے گا، قرآنی نظریہ بنانے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ قرآن کی تمام آیات کو مد نظر رکھیں، وگرنہ قرآن کا یہ جو خداوند کریم فرمایا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ کسی اور کی جانب سے یہ قرآن آتا، یہ کتاب آتی، تو اس میں آپ اختلاف آپ کو ملتا۔ اب جب کہ اختلاف نہیں دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ پر اللہ کی جانب سے آنے کے مطلب یہ ہوا کہ اس میں اختلاف نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے عبادت کے یہ معنی لیا کہ کسی کو سجدہ کرنا ہے، کسی کے سامنے جھکنا ہے، کسی کے سامنے تواضع کرنا، انکساری کرنا، یہ عبادت ہے، یہ تو قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ کیوں؟ دیکھیں چند آیات ہم پڑھتے ہیں۔ خداوند کریم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 میں کیا فرمایا؟ دیکھیں، سورہ اعراف جو ہے آیت نمبر 11، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند کریم نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے حکم دیا ملائکہ کو، کیا کہا؟ اسجدوا لآدم، اب آدم کو سجدہ کریں، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ بھئی اولا خود خدا کو حکم دینا سجدہ کرنا، اس کا مطلب ہے اگر یہ عبادت کر رہے ہیں، خدا خود کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو۔ کیا خداوند کریم کے یہاں شرک کی دو تفسیریں، ایک شرک اچھا والا ہوتا ہے، وہ کون سا؟ جو خود خدا کہے۔ بعد دوستوں نے یہ تفسیر کی ہے، کیونکہ خود خدا نے کہا کہ سجدہ کرو، پاس صحیح ہے، جہاں خود خدا کہے صحیح ہے، جہاں منع کرے، جہاں نہ کہے وہاں نہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کے نزدیک یہ مطلب ہوا کہ شرک کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک شرک اچھا والا ہوتا ہے، وہ جو خدا نے فرمایا حضرت آدم کو سجدہ کرنے، شرک کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ایک شرک کون سا ہے؟ حضرت آدم کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ تو قرآن ایسے یہ نظریہ نہیں ہوتا، قرآن کا جو نظریہ ہوتا ہے، دیکھیں
کہا ہے کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، خوب سجدہ نہیں کیا، خدا نے اس کی تمجید پھر کی کہ اچھا کام کیا، واقعاً میں نے امتحان لینا چاہا کہ واقعاً دیکھو میرے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے ہیں نہیں جھکتا، ایک ہی آدمی نہیں جھکا، وہ کون سا؟ شیطان۔ خدا نے اس کی تمجید کی۔ خدا نے پوچھا کیوں نہیں سجدہ کیا، اس نے بتایا جی ہے۔ پھر خدا بند کریم نے کیا، قال فاہبط منہا، یہاں سے چلے جاؤ بھائی، یہاں پہ جگہ، حتیٰ کہ رجیم کی جو رجیم کیا ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، دھتکار دیا گیا۔ فاخرج انک من الصاغرین، یہاں سے دفع ہو جاؤ بھائی، اس جگہ میں آپ کی یہ جگہ نہیں ہے۔ خوب، اگر آپ کا معیار، یہ غور کیجیے گا، اگر معیار یہ ہوا ہے کہ ہر قسم کی فروتنی، یعنی کہ ساری سجدہ رکوع کرنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت شمار ہوتا ہو، یہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ کیا کہا گیا ہے کہ وَاعْبُدُونِی وَلَا تُشْرِكُوا، میری عبادت کرو بھائی۔ انبیاء کی تعبیر کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، فقط آپ عبادت نہ کریں، کس کی فقط کریں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس کا مطلب ہے وہ حکم ہے کہ عبادت اللہ کے علاوہ نہ کریں، ادھر سے خود خدا فرما رہے کہ سجدہ کریں، اس کا مطلب ہے دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ ایک مطلب تھا۔ اب آ جائیں، وہاں پہ ایک تعبیر ہے سورہ یوسف میں، دیکھیں سورہ یوسف میں کیا، دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 100 ہے۔ وہاں بھی کہ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کون جھک گئے سجدے کی صورت میں؟ نبی کے سامنے۔ عام لوگوں کی بات، اب تو ملائکہ کی بات ہو رہی تھی، چلو بھائی اب آج انبیاء کے سامنے، ایک نبی دوسرے نبی کے سامنے سجدہ کیے ہوئے ہے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، ایسے جھک، سجدہ سجدہ۔ ابھی دیکھیں، انہوں نے، حضرت یوسف نے اپنے باپ کو یعنی اوپر بلایا، عرش پر، تخت پر بلایا، تو انہوں نے کیا کیا، فَسَجَدُوا، کیا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وقال یا ابت، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کی خدمت، ھذا تعبیل رؤیایا من قبل، وہ تفسیر ہے، یہ اسی خواب کی، کون دیتا خواب کیا دیکھا تھا؟ دیکھیں ابتدائی آیات میں انہوں نے کیا خواب دیکھا تھا، یہ تھا اذ قال یوسف لابی یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے یہ دیکھا کہ سورج، چاند اور کتنے ستارے جناب علی، 11، وہ مجھے کیا کر رہے ہیں، سجدہ۔ کہتے وہی تفسیر آج ہو رہی ہے، وہ تعویل ہو رہی ہے، کس خواب کی آج کی؟ کیا ہوا حضرت، اس کے والدین کیا ہوئے، سورج اور چاند، اور بھائی کیا بنے، سب کے ساتھ ایک نبی کے سامنے۔ وہاں پہ تو بھئی آپ کو تو کام عبادت کے لیے، آپ نے کہا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، یہ کیا کام شروع کیے ہوئے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہاں حکم یہ دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور ان کا سجدہ کرنا۔ قرآن نے ابھی نہیں کیا، ابھی آپ چلے جاؤ بھئی، یہ کیا آپ کام کر رہے ہو، کسی کی محبت میں جناب جھکتے جا رہے ہو۔ خداوند کریم نے اصلا اسی کو صدیق نبی کہا، اسی کو کیا کہا کہ یہ وہ شخصیت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جہاں پہ شیطان کی کوئی دسترس تھی، یہ عبادت نہ، وہاں پہ کہا پہلی تو قرآن کی تعبیر دیکھیں، کہتے انہو من عبادنا المخلصین، آیت نمبر 24 میں کیا سورہ یوسف میں کہا، یہ کون سے عبادنا المخلصین، مخلصین کون سے ہیں؟ جن کے بارے شیطان بھی کہا کہ میرا وہاں پہ کوئی بات ہو نہیں چلتا۔ اب دیکھیں دو جگہ ہو گئی، اللہ کے علاوہ سجدہ کیا، نبی، ملائکہ، یہ پاکیزہ، اور جس نے نہیں کیا اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ بس سجدہ کرنے والی معصوم مخلوق، حضرت آدم کو سجدہ کرنے والے معصوم مخلوق فرشتے، حضرت یوسف کو سجدہ کرنے والے معصوم ہستی اس کا باپ، ان کے بھائیوں میں ہماری بات نہیں، لیکن ان کا والد تو معصوم ہے۔ بھائی بھائی کہہ سکتے جذبے میں آ سکتے تھے، لیکن وہ کیا ہیں بھائی۔ اب آ جائیں دوسری جگہ، خداوند کریم نے دیکھیں سورہ فصلت میں فرمایا لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا للہ، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، سجدہ کس سے کرو؟ اللہ کو، الذی خلقہن، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے تجھے پیدا کیا۔ دیکھیں اب مجھے بتائیں
للہ یسجد من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی زمین آسمان اللہ کو سجدے کرتے ہیں. یہاں پہ کہا کہ کسی کو سجدہ نہ کرنا، وہاں پہ کیا کہ اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرو بھائی. اس کا مطلب یہ ہو گیا اگر سورج چاند کو سجدہ کرو تو وہ تو ہو جائے گا شرک، اور اگر آدم کو سجدہ کرو تو یہ شرک نہیں ہوگا، یہ اچھا والا شرک ہے. یہ تو نہیں ہے مطلب ہی. خود سجدہ کرنا ایک جگہ قرآن منع کر رہا ہے کہ نہ کرو. آپ دیکھیں اس میں آیت میں بھی بڑی پیاری تعبیر تھی سورہ نامل میں. دیکھیں سورہ نامل میں یہ دیکھنا پڑے گا، سورہ نامل کی آیت نمبر 24 سے 26 ہے. کون ہے؟ ہدہد. ہدہد پرندہ ہے جناب علی. تو حضرت سلیمان نبی نے پوچھا کہ ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. ما لی لا ارال ہدہد، کیا ہوا بھئی ہدہد کہاں چلی گئی بھی؟ اسے ہم نے لا ارا الہدہد. تو کچھ دیر بعد وہ آ گئی. اس نے کہا اگر آئے گی ہمارے پاس تو اب یہ کیا بڑی تعبیر ہے، لطیف تعبیر ہے. کیا جملہ ہے ہدہد کا جملہ، تھوڑا سا غور سے سنیں. فقال احطت به احطت بما لم تحط به، مجھے اس چیز پر احاطہ حاصل ہے اے نبی جس پر آپ کو بھی احاطہ نہیں ہے. بڑی بات کر رہی ہے بھائی. کیا کہا؟ احطت بما لم تحط به، مجھے اس بات پر احاطہ ہے جس آپ کو بھی احاطہ نہیں. بھی کون سی کیا چیز ہے، مسئلہ کیا، چکر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ انی وجدت تو، میں نے دیکھا امرأتن تملکہم، ایک عورت کو دیکھا جو ان کی بادشاہ ہے اور اس کے پاس جناب سب کچھ ہے اور ان کے پاس بڑا عرش ہے. وجدت تو، اب یہ تعبیر پہ غور کریں، وجدتھا وقومھا، میں نے پایا اس کو، عورت کو اور ان کی قوم، وہ کیا کر رہے تھے؟ یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ سے ہٹ کے سورج کو سجدہ کر رہے تھے. اب ہدہد بڑی تبلیغ کر رہی ہے، وزین لہم الشیطان، شیطان نے اس نے. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ یسجد للہ، اللہ ہی کو سجدہ کرنا چاہیے. وہ کیوں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے بھائی؟ سجدہ کس کو کرنا چاہیے؟ فقط اور فقط اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے، وہی تو ہمارا خالق ہے. حضرت آدم کو کہا آپ سجدہ کرو، سب سے کہا اسجدو، کسی جگہ کیا لا تسجدو. پر اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے. بعد دوستوں نے کیا کہا بھئی جہاں پہ کہا گیا نا حضرت آدم علیہ السلام سجدہ کرنے کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا نا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو کہا تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ وہاں پہ جو ہے نا جائز ہے، جو خود خدا کہہ رہا ہے ہم تو تابع ہیں حکم پروردگار کے. سوال یہ ہے کہ کیا پروردگار کا جو حکم ہے کیا موضوع کو تبدیل کر دیتا ہے؟ یعنی جب ہم کہیں تو شرک ہے، جب کہیں تو شرک نہیں ہے، یا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ یا دوسرے الفاظ میں آپ کہیں شرک دو قسم کا ہے، ایک شرک مجاز ہے، ایک ممنوع ہے، ایک ممدوح ہے، ایک مذموم ہے. ایک کی ایجاد، ایک اچھا والا شرک ہے. کہاں پہ؟ جب نبی کو سجدہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا آپ کو جائز نہیں ہے. پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود سجدہ کرنا، غور کیجیے گا، خود سجدہ کرنا عبادت نہیں ہے. عبادت میں ایک اور جو ہے بیک میں ایک چیز ہے پوشیدہ ہے، وہ ہوگی تو عبادت ہے، وہ نہیں تو کوئی عبادت نہیں. خود یہ ظاہری عمل سے یہ نہیں کہہ سکتے ہو یہ عبادت ہو رہی ہے. اور کیجیے گا، ظاہری عمل سے آپ یہ نہیں ثابت کر سکتے یہ عبادت. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری عمل تو ہم نے دیکھا، نبی کے سامنے سجدے میں ہے، تمام ملائکہ جناب علی جناب آدم سلام اللہ علیہ کے سامنے سجدہ رہے. خود سجدہ کرنا یہ نہیں بتاتا کہ یہ عبادت ہے. عبادت میں کوئی اور راز ہونا چاہیے. قرآن نے کہا ہے کہ آپ جو ہے سجدہ نہ کریں، سورج کو نہ کریں، چاند کو نہ کریں، ان کو نہ کریں. کہا ہے کہ ان کو سجدہ کرو. ایک راز کو، تو اس راز کو سمجھنا پڑے گا. جب تک وہ راز کلیئر نہیں ہوگا تو آپ کو یہ معمر رہے گا. بس خود ظاہری اعمال سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ عبادت ہے. عبادت میں ایک اور راز پوشیدہ. دیکھیں وہ بھی قرآن کی آیات ہیں. دیکھیں حتیٰ کہ ایک اور آیت بھی میں پڑھ لوں، حتیٰ کہ دیکھیں سورہ اسراء میں یہ آیت بھی پڑھ لیں تاکہ بات مکمل ہو جائے ہماری. دو ایڈریس میں دے دیں، ایک سورہ مائدہ میں ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ بات مکمل ہو جائے. سورہ اسراء کی آیت نمبر 24 دیکھیں.
خداوند کریم کیا فرما رہا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ خداوند کریم کا یہ حکم ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ کیا کریں؟ احسان کریں۔ پھر فرمایا کہ اگر آپ کی موجودگی میں وہ بزرگ ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، دونوں ان میں سے، تو ان سے آپ جناب اف تک نہ کہنا اور ان کو نہ جھڑکنا اور ان سے جناب اچھے پیار سے گفتگو کرنا۔ آگے کیا فرما رہا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ کیسے ان کے ساتھ تواضع کرنا ہے؟ جناح یہ ہوتے ہیں، پار ہوتے ہیں، درست ہے؟ ذل کیا ہے؟ نہایت ہی تواضع۔ کس کے سامنے تواضع آپ نے کرنا ہے؟ اپنے والدین کے سامنے۔ اگر فروتنی، غور کیجیے گا، فروتنی ان کے ساری دلیل ہے عبادت کی، تو خود خدا ہی کہہ رہا ہے نا جناب علی، ان کے سامنے عبادت کر سکتے ہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اتنا تواضع کرو۔ یہ تواضع نہایت عظیم تواضع ہے، دیکھیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُولْ، اور یہ دعا کیجئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ پروردگار ان پہ رحم فرمائے جس طریقے سے انہوں نے مجھے جناب بچپن میں پالا ہے۔ یہ تھا والدین کے بارے میں کہ اولاد کا کیا وظیفہ بنتا ہے ان سے۔ حتیٰ کہ مومنین کے بارے میں سورہ مائدہ میں دیکھیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر جو ہے 54 ہے، دیکھیں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دین، اے ایمان والے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین سے مرتد ہو جاتے ہیں، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ان قریب ایسی قوم لائے گا یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور یہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے۔ ایک ایسی قوم آئے گی جو محبوب خدا ہوگی، ان کی علامت کیا ہوگی؟ دیکھیں اذلۃ علی المؤمنین، ایک دوسری نسبت کیا ہوں گے؟ نہایت متواضع اور منکسر ہوں گے۔ اذلہ کیا ہوتا ہے؟ نہایت ہی تواضع ہے۔ خوب، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اولاد سے کیا کہا کہ آپ جناب نہایت تواضع کا مظاہرہ کریں۔ مومنین کا کیا ہے؟ ایک دوسرے کی نسبت کیا ہیں؟ اذلہ، یعنی تو نہایت متواضع ہیں۔ نبی سے کیا کہا؟ تمام فرشتوں سے کیا کہا؟ وہاں پہ بھی کہا سجدہ، سجدہ آخری تواضع کی علامت ہے۔ خدا کرے یہ کرو، نہیں کرو گے تو دفع ہو جاؤ بھائی۔ شیطان سے کیا کہا؟ فاخرج انک من الصاغرین، نکل جاؤ یہاں سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سامنے جھک گئے، خدا نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی ری ایکشن نہیں ہے۔ جبکہ اور جگہ کیا کہ لا تصل الشمس، کار سجدہ نہ کرو، ادھر نہ کرو، ادھر کرو، سجدہ کرو۔ یہ کہا ہے کہ نہایت تواضع کا مظاہرہ کرو۔ یہ آیات تھیں، اس کا مطلب ہے ایک قرآنی فارمولہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ کون سا فارمولہ ہے کہ عبادت کا معیار کیا ہے؟ وگرنہ ایسے تو معمہ بن جائے گا۔ آپ جاتے ہیں کسی ہستی کے پاس جاتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، وہاں پہ آپ سجدہ کرتے ہیں۔ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہر کے سامنے سجدہ کرنا یہ عبادت ہو جائے گی؟ یہ شرک ہو جائے گا؟ یہ کوئی اور معیار ہے؟ خود جھکنا معیار ہے؟ یہ جھکنے کے اوپر پیچھے بیک گراؤنڈ میں کچھ چیز ہے، وہ اگر ہوگی تو یہ اثر ہوگا تو ٹھیک ہے، وگرنہ نہ ہوگی تو آپ جو کچھ بھی کام کرتے ہو، یہ تو ہمارے اعمال ظاہری اعمال ہیں، اس کے پیچھے کوئی چیز ہونی چاہیے۔ قرآن نے دیکھیں، قرآن نے دو جگہ دو مطلب جو قرآنی تعلیمات سے ہمیں مل سکتے ہیں، اور بھی اسی طریقے سے جو اسی کی تائید میں آپ کو مل سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم جناب علی سب کو دعوت دیتا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ دوسرے مثلا یہ قرآن کی آیات دیکھیں، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی، الذی یتوفاکم، جو تمہاری قبض ارواح کرے گا، درست ہے؟ تمہیں قبض۔ سورہ زمر میں فرمایا گیا نا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مجھے حکم کیا دیا گیا ہے کہ میں فقط اور فقط خالصتا کس کی عبادت کروں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اپنے غیر کی عبادت سے خدا منع کرتا ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، سورہ عنکبوت 17 نمبر آیت میں آپ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو۔ اتعبدون ما تنحتون، سورہ صافات میں دیکھیں، جن کو آپ نے خود ہی بنایا اس کی عبادت کرتے ہو۔
اب اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ خود یہاں سے فارمولے پہ دقت کیجیے گا، کہا کہ میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور اگر عبادت کی تفسیر آپ نے جو کی یہ کی کہ ہر قسم کا توازن انکساری کرنا یہ عبادت ہے، تو ہم نے کہا کہ کچھ ایسی شواہد ملتے ہیں، قرآن آیات ملتے ہیں، وہ اس کے خلاف ہیں۔ پس عبادت میں معیار کیا ہے یہ مہم ہے۔ ایک معیار کیا ہے عبادت میں؟ یہ جو نہایت خضوع کرنا، انکساری کرنا، فروتنی کرنا، سجدہ کرنا، یہ سارے اعمال کرنا اس اعتقاد کے ساتھ کہ مقابلے والے کیا الہ ہے، معبود ہے، یہ اعتقاد مہم ہے۔ اگر اس اعتقاد کے ساتھ ہو کہ یہ میرے مقابل والا ہو، جس کو ہم سجدہ کر رہے ہیں، جو بھی ہو مقابل، نبی ہو، ولی ہو، وسیع ہو، پتھر ہو، جماد ہو، نباتات ہو، جو کچھ بھی ہو، اس اعتقاد کے ساتھ کہ وہ والی شخصیت کون سی ہے؟ معبود ہے، الہ ہے، تو یہ آپ کا جھکنا کیا ہو جائے گا؟ عبادت شمار ہو جائے گا۔ لیکن قرآن کی آیات دیکھیں، قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ اعرض عن المشرکین انک فیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا۔ دیکھیں، الذین یجعلون مع اللہ، اللہ کے ساتھ ایک اور الہ کو بھی انہوں نے رکھ دیا ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 94 اور 96 تک ہے۔ دیکھیں، ام لہم الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اب یہاں سے کیا مطلب ہے؟ یہ بتوں کے سامنے کیوں اس کی نظر و نیاد کرتے تھے، کیوں جھکتے تھے؟ ان کا جھکنا جو ہے اس اعتقاد کے ساتھ تھا کہ وہ مقابل کو کیا سمجھتے تھے؟ خدا سمجھتے تھے۔ ربوبیت میں، یعنی اس کا مطلب ہے بعض مشرکین میں ملتا ہے، وہ کیا تھا؟ ابھی تدبیر کا نظام خدا نے ان کے سپرد کر دیا، خالق وہ ہے لیکن تدبیر کا نظام کیا ہے؟ تبھی تو یہ سجدہ کرتے ہیں، وگرنہ ایسے تو فضول تھوڑی ہوتے۔ اگر ان کے ذہن میں ہو کہ سب کچھ وہ کرتے ہیں، ویسے ہم ان کے، چونکہ ہم ایک ورزش کرنے کے چکر میں ہیں۔ قرآن کی تعبیر کیا ملتی ہے؟ ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے واسطہ بنے تقرب کا، اس لیے عبادت کرتے ہیں۔ ابھی تقرب میں تو، واسطے میں تو عبادت کا تصور ہی غلط ہے۔ پر ایک نقطہ کیا تھا جناب علی؟ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، سورہ صافات آیت نمبر 35 میں۔ ان تمام آیات سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ جو جھکنا ہے عبادت میں، نقطہ کون سا پوشید ہے؟ الہ ہونا۔ ہاں، جب الہ ہوگا تو پھر سارے آثار اس کے پیچھے آتے ہیں۔ دوسرا، عبادت کا دوسرے تفسیر یہ ہے کہ خضوع اس اعتقاد کے ساتھ کہ وہ مقابل والا کیا ہے؟ رب ہے، یعنی اللہ تعالی نے تدبیر کا نظام کیا ہے؟ اس کے سپرد کر دیا۔ ٹھیک ہے، خالق وہ ہے۔ پہلے میں کیا تھا کہ اس کی عبادت کرو، وہ پہلی آیات میں تھا، جو تمہارا خالق ہے، یعنی اسی کی عبادت، یعنی معبود ہونا معیار تھا۔ دوسرے میں کیا؟ رب ہونا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں کیا؟ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل آپ اللہ کی عبادت، کون سا اللہ؟ ربی، میرا رب اور تمہارا رب۔ بس اللہ میں کون سا نقطہ پوشیدہ ہے؟ رب ہونا۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، فاعبدون، بس میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، تحقیق اللہ کیا ہے؟ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، پاس اسی کی عبادت کرو۔ یہ آل عمران آیت نمبر 54۔ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یا جس کے سامنے ہم تواضع کر رہے ہیں، فروتن ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، جتنے اعمال جو ہوتے ہیں، اگر اس اعتقاد کے ساتھ ہیں کہ آپ اسے معبود سمجھ رہے ہیں، الہ سمجھ رہے ہیں، یا اسے رب سمجھ رہے ہیں، تو ہو جائے گا شرک، شرک ہو جائے گا۔ فرق نہیں کرتا وہ کون ہے مقابل والا، اللہ کے علاوہ جو بھی ہوگا، اگر اس اعتقاد کے ساتھ کہ وہ رب ہے یا جناب علی الہ ہے، معبود سمجھتے ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ اعتقاد نہیں ہے، آپ جائیں، کیا حضرت یعقوب سلام اللہ علیہ کا اپنے بیٹے کو سجدہ کرنے میں یہ اعتقاد تھا؟
کہ اسے جناب رب سمجھ رہے تھے، اسے الہ سمجھ رہے تھے. اگر یہ الہ سمجھتے تو نبوت سے خارج ہو چکے تھے. بھائی کیا جناب حضرت آدم سلام اللہ علیہ کے جو سجدہ کر رہے تھے ملائکہ، بعض لوگوں نے کیا کہا کہ بھئی حضرت آدم علیہ السلام کو بینوان قبلہ سجدہ کر رہے تھے. بھئی بینوان قبلہ ہوتا تو شیطان کو بھی یہ سب، شیطان کیوں خدا نے دھتکار دیا؟ بھئی بینوان قبلہ سجدہ کر دو آدم علیہ السلام کو، یہ تعبیر نہیں تھی. اگر بینوان قبلہ ہوتا تو شیطان بھی سجدہ کر دیتا. شیطان کا سجدہ نہ کرنا یہ واضح سے بتاتا ہے کہ نہیں بینوان قبلہ کی بات نہیں کہتے. اسجدوا لے آدم، جس طرح کہا کہ واسجدوا للہ. دقت کریں، لب و لہجہ قرآن کا ایک ہی ہے. واسجدوا لے آدم لا تسجدوا للشمس واسجدوا للہ. تین تعبیریں. کیا کہے؟ سجدہ کرو آدم کو، سجدہ نہ کرو شمس و قمر کو، سجدہ کرو اللہ کو. یہ بینوان معبود کی بات ہو رہی ہے، قبلے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ شیطان بھی ادھر کہتا جناب. بس خود شیطان کا نہ کرنا اور خدا کو اسے دھتکار دینا یہ خود بتا دے قبلے کی بات نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کیا جا سکتا جب خود خدا فرمائے. نہیں، معیار کیا ہے کہ وہ غیر اللہ میں یہ اعتقاد آپ کا ہو کہ وہ الہ ہے، یہ اعتقاد ہو کہ وہ رب ہے، تدبیر کا نظام اس کے پاس ہے، تو یہ ہو سکتا ہے ہو. یہ پہلا والا مسئلہ تو جواب ہو گیا. پر خود جھکنا، تواضع انکساری، رکوع سجود کرنا یہ دلالت نہیں کرتا کہ آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں. عبادت میں ایک اور پوائنٹ پوشیدہ ہے، وہ کون سا؟ اعتقاد. یہ قرآن آیات سے سمجھ آتا ہے جنہیں اعتقاد رکھنا ہو. اب اسی طریقے سے دوسرا مرحلہ کیا کہا گیا تھا عبادت میں؟ یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ صاحب اقتدار ہے. تو عزیزان ہم نے کہا ہے کہ صاحب اقتدار ہونا تو کوئی عبادت نہیں شمار ہوتا. بھی صاحب اقتدار ہونے کے بارے میں یہ اعتقاد توحید کے خلاف ہے. آپ غور یہ فارمولہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جو ذات عبد ہو، جو ممکن الوجود ہو، جس طرح سے اپنے وجود میں آنے کے لیے محتاج ہوتی ہے پروردگار کی جانب، اسی طرح سے باقی رہنے بھی کس کا محتاج ہے؟ وہ پروردگار. ایسا اس میں استقلال نہیں ہے. قرآن کیا انتم الفقراء، سب آپ نیاز مند اور محتاج ہو. پاس کسی کی مدد وہ کرتے ہیں، صاحب اقتدار بھی ہوتے ہیں، تو وہ یہ نہیں مطلب کہ وہ اس سے اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. بے نیاز وہ صفت ہے کہ اس جیسے کوئی بھی نہیں ہے، وہ ثانی اس کا ہے ہی نہیں، بے نیاز اللہ شریک اللہ. لیکن وہ ہمارے یہ جو صاحب اقتدار بنتے ہیں، جن کو اسباب پہ ہم کہتے ہیں ان کو قدرت حاصل ہے، وہ مستقل نہیں ہے. کسی نے انہیں صاحب اقتدار بنایا، جس کو قرآن کی تعبیر میں کیا کہا گیا تھا؟ باذن اللہ کی دی گئی طاقت سے. جیسے کہ ہم نے مثال دی تھی حضرت سلیمان نبی کے دربار میں کیا کہ انا آتیکم بہ قبل ان یرتد طرفک، میں یہ لا سکتا ہوں، یہ تخت کو لا سکتا ہوں. یہ کیا مطلب میں لا سکتا ہوں؟ یہ قدرت اللہ نے مجھے دی ہے. پس یہ جب انسان کا یہ اعتقاد ہو کہ جس ہستی کو آپ پکار رہے ہیں، اس سے استغاثہ کر رہے ہیں، اس سے مشکل کے حل کے لیے حاضر روائی کے لیے تقاضا، یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ وہ اس مشکل کو حل کرنے میں مستقل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی گئی طاقت سے، اللہ تعالیٰ کی دی گئی اختیارات، اللہ تعالیٰ کی دی گئی عنایت سے یہ کام کرتے ہیں، تو یہ تو عین توحید ہے. اس میں کوئی شرک والا چکر ہے. شرک کہاں پر ہوتا ہے؟ شرک وہاں پر ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مقابل میں کھڑا کریں. جس طرح اللہ تعالیٰ مستقل ہے، بے نیاز ہے، آپ انہیں بھی سمجھیں کہ یہ بھی بے نیاز ہے. نہیں، اور جب یہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے پس اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارنا یہ کیا ہو جائے گا؟ عبادت نہیں ہوتا. ایک دوسرا ہے کہ اصل عبادت اور پکارنا مساوی نہیں ہے. قرآنی تعلیمات کے مطابق کافی آیات آپ کو ملیں گی کہ جس میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں پکارتا ہوں، درائن حال وہاں پہ عبادت کے معنی میں نہیں ہے. بس یہ قرآن کے اگر آپ آیات کا مطالعہ کریں، یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، قرآنی آیات کو دیکھیں، دعا اور عبادت یہ مساوی نہیں. دعا کا معنی ہمیشہ عبادت کے نہیں ہے. اس دعا کا معنی عبادت کیا ہے؟ جس کے بارے میں اعتقاد کیا ہو، یہ اعتقاد ہو.
کہ توحید کے بارے میں، الوہیت کے بارے میں، ربوبیت کے بارے میں اعتقاد ہو تو چونکہ یہ عبادت بھی ہوگا، آپ جس کو پکارو گے وہ بھی عبادت ہوگا، وگرنہ اگر یہ اعتقاد نہیں ہوگا اس میں کوئی معمہ بھی نہیں ہے۔ ایک میں پڑھ لوں ایک مطلب دیکھیں، وہابی جو برادران ہیں ان کا نظریہ کیا ہے کہ ہم جناب علی احمد ابن حنبل کے پیروکار ہیں، درست ہے؟ ان کی جو ائمہ اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد ابن حنبل، تو یہ اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں، وہابی تفکر جو ہے اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں۔ تو اس کی کتاب ہے، اس کی امام احمد ابن حنبل کی کتاب ہے العلل و معرفت الرجال، درست ہے؟ اس کے بیٹے نے اپنے باپ سے فتویٰ لی، یعنی دوسرے الفاظ میں اگر آپ یوں سمجھے یہ فتوے کی کتاب ہے، جیسے توضیح المسائل ہے۔ اس کا بیٹا ہے جناب عبداللہ، یہ اپنے باپ سے فتوے پوچھتا ہے، نظر پوچھتا ہے کہ آپ کے اس بارے میں کیا نظر ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ زریوں کو بوسہ لینا، اس کو جھکنا، یہ عبادت، یہ سمجھنا کرتے، یہ سب عبادت بھی جانتے ہیں، درست ہے؟ اب یہاں پہ سألت عن الرجل، دیکھیں یہ کہتا ہے کہ میں نے پوچھا اپنے باپ سے اس شخص کے بارے میں کہ یمس ممبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ممبر کی بات ہو رہی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر کو چھوتا ہے، مس کرتا ہے، وَيَتَبَرَّكُ بِمَسِّ، مس شدہ ہاتھ کو کیا کرتا ہے؟ تبرک کے طور پہ اپنے جسم کے ساتھ کو مس کرتا ہے، جو خود اپنے آپ جسم کو مس کرتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ممبر کے ساتھ۔ وَيَفْعَلُ بِالْمَقْبَرِ مِثْلَ ذَلِكَ، یہ تو ممبر کی بات تھی، زری پہ، زری کو جناب علی ہاتھوں سے مس کرتا ہے، اسے تبرک کے طور پہ جسم سے مس کرتا ہے، تو آپ تو عبادت سمجھتے تھے۔ اور نحو ذالک، اور اس کا یہ کام کیوں کرتا ہے؟ یرید بذالک التقرب الی اللہ عز وجل وعز، اس کا ہدف یہ ہے کہ ایسا کام کرنے سے پروردگار کو قرب حاصل کر لے۔ زری کا مس کرنا، زری کا بوسہ لینا، یہ سارے اسی چیز میں آ رہے ہیں۔ تو امام احمد ابن حنبل نے کیا کہا؟ لا باس بذالک، کوئی حرج نہیں ہے ابھی یہ کیا فلسفہ، آپ تو ہر کسی کو شرک کی لائن میں رکھ دیا ہے۔ یا تو آپ آج سے کہہ دو کہ ہمارا فقہ حنبلی سے کوئی ارتباط نہیں ہے۔ لیکن اس کے جو یہ صفحہ حدیث نمبر جو ہے جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 492، فتویٰ نمبر 3243 ہے اسی کتاب کا۔ چاپ جو میرے پاس جو لکھی ہے دارالخانی اور ریاض ہے، دوسری چاپ ہے، اور 1422 کی ہے، 3 جلدی ہے، 3 جلدی میں یہ دوسری جلد میں ہے۔ یہ احمد بن حنبل کی وفات کب ہے؟ 241 ہجری میں، آج سے آپ کہتے ہیں 1100 سال پہلے کا عالم ہے، جس کی فقہ کا یہ دم بھرتے ہیں کہ ہم اسی سے لیے تھے۔ وہ تو بھائی یہی کہہ رہا ہے، وہ کہہ سکتے تھے بھائی یہ شرک ہے، اس لیے ہم نے کہا ہے کہ ابن تیمیہ کے بعد شرک کا سلسلہ شروع ہوا، ایک شرک کا نیا باب شروع ہو گیا۔ اب یہ آپ کے امام ہیں، اس کا کیا فتویٰ ہے؟ زری کو مس کرنا، ممبر کو مس کرنا، قبر کو مس کرنا، اس سے بوسہ لینا، اس سے یہ کرنے کے تو سب چیز جائز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ابن احمد ابن حنبل بھی یہ چیز سمجھتے ہیں کہ خود مس کرنا، بوسے لینا، جھکنا، حتیٰ کہ یہ مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں آپ بوسہ لیتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ جھکتے ہیں یا نہیں جھکتے ہیں؟ ادھر جھکنا پڑتا ہے۔ ممبر کا بوسہ لینے کے لیے ممبر کے اینڈ پہ موسہ کریں، اوپر والے سے یا نیچے کا، دونوں کے ایک ہی جیسے ہیں، وہ نیچے کا کیسے بوسہ کریں گے مجھے بتائیں؟ زری کے اوپر والے حصے کا مسح کریں مقبر کا، اور نیچے والے سے کریں گے، کیسے مسح کریں گے؟ اگر مس کرنا چاہتے ہیں، چومنا چاہتے ہیں، بوسہ لینا چاہتے ہیں، کیسے لیں گے؟ وہ تو جھکیں گے بھائی، وہ تو حتمن ہے، ان کے ساری ہوگی۔ اور اس میں ہدف کیا ہے؟ تقرب الی اللہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ لا باس بہ۔ پس اس کا مطلب ہے عبادت میں یہ معیار نہیں ہے کسی کے سامنے جھکنا، کسی کے سامنے رکوع کرنا، نہ۔ قرآنی تعلیمات کے بعد عبادت کا معیار یہ ہے کہ اگر جس کے سامنے آپ جھک رہے ہیں، جس کے سامنے تواضع اور فروتنی کر رہے ہیں، یہ اعتقاد ہو کہ وہ الہ ہے، آپ کا رب ہے، تو قرآنی تعلیم کے مطابق کیا ہو جائے؟ یہ شرک ہو جائے گا، یہ آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ اعتقاد نہ ہو، بلکہ یہ اعتقاد ہو کہ جس ہستی کو ہم پکار رہے ہیں، جس سے استغاثہ کر رہے ہیں، کہ وہ تمام ہماری مشکلات کو حل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، مستقل نہیں ہے، تو یہ عین توحید ہے، اس میں کوئی شرک والا چکر ہو نہیں ہے۔
صلی اللہ علیہ محمد و آل طیبین الطاہرین.